अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। भारत की गीदड़ भपकियां चंद घंटे भी कायम नहीं रह सकीं और उसने जो एक झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, मासूम शहरियों का खून बहाया, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने का घिनौना वार किया, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का एक इलेक्शन कैंपेन का क्या तरीक़ाकार नज़र आ रहा है। पहले भी मोदी इसी तरह की हरकतें करता रहा है, चाहे वो गुजरात का कत्लेआम हो या उसके बाद के कई वाक़यात ऐसे हैं कि जब भी उसकी मकबूलियत कम हो रही होती है, जब कोई इलेक्शन का मौका होता है, बिहार में इलेक्शन है, मोदी की मकबूलियत में कमी है वहाँ पर, और इस तरह का एक वाक़या हो गया। बहुत बड़ा प्री प्लान किस्म का ये वाक़या था। ये मासूम शहरियों का वहाँ पर खून बहाया गया, उसके फ़ौरी बाद उनका सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, उसके फ़ौरी बाद उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर हैं उनका ट्वीट सामने आ गया। मोदी साहब अपना दौरा सऊदी अरब का मुख्तसर करके वापस आ गए भारत। इससे पहले मणिपुर में आग लगी हुई थी, लेकिन मोदी साहब जो हैं एक के बाद एक मुल्कों के दौरे कर रहे थे, उनको कोई फ़िक्र नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा बड़ी उनको फ़िक्र थी। और फिर उसके बाद फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान को की तरफ उंगली उठा दी गई और फिर सख्त तरीन इक़दाम किए गए। और जो मैंने शुरू में कहा कि उनकी गीदड़ भपकियाँ चंद घंटे भी कायम नहीं रह सकीं, उन्होंने बड़े गुरूर के साथ कहा था कि सिंतास मुआहिदा हमने मुअत्तल कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान को सिफारती दस्तावेज़ात दी गई तो उसमें तमाम शिकायत मौजूद थी, बाकी तमाम चीज़ें थी, सिंतास मुआहिदे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। आज पाकिस्तान ने बरमला रेसिप्रोकल जवाब दिया है भारत के तमाम इक़दामात का। आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उसका जो एलामिया सामने आया उसके चंद नुकात में आपके सामने रखता हूँ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो हुआ ये वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ और इसमें कहा गया कि भारत की आबी जहारियत पर सख्त रद्द-ए-अमल इसमें सामने आया है। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसे ऐलान जंग तसव्वुर किया जाएगा। कौमी सलामती में यह भी कहा गया कि जो हमला हुआ है पहलगाम में, इसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम दो तरफ़ा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है और इसमें शिमला मुआहदा भी शामिल है। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद, तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दिए गए, हर तरह के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए, सिर्फ सिख यात्रियों को यात्रा करने की इजाज़त है। भारतीय बर्री, फ़िज़ाई और बहरी अताशियों को नापसंदीदा पर्सोना नॉन ग्रेटा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत ने जैसा पाकिस्तान का सिफारती अमला महदूद किया था, पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं करेगा, इस एलामिये में वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा गया है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कौमी सलामती कौंसिल के एलामिये में यह भी कहा गया और यह भी कहा गया कि कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है जो हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान किसी बैनुल-अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। ये आज का एलामिया, भरपूर जवाब दिया गया। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है भारत का, इस पर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मकबूजा कश्मीर में और भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ सुनाता हूँ आपको। और भारत ने जो कुछ किया उससे भारत को क्या हासिल होगा इस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक अच्छा काम पाकिस्तान में यह हुआ कि तमाम सियासी क़ुव्वतें एक साथ हो गईं। आज नहरों का जो मामला बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त शोर मचा हुआ था, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी साथ बैठ गए और इस मामले पर भी उन्होंने एक तस्फिया तलब गुफ्तगू कर ली। इसके अलावा चाहे PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे JUFI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, सारी मजहबी और सियासी जमातें यक ज़बान हैं कि पाकिस्तान के दिफा पर बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और पाकिस्तान की क़यादत, सियासी क़यादत ने इस सिक्योरिटी एलामिये के बाद, इस एलामिये की जारी होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा उसके भी कुछ इक़्तिबासात आप सुन लीजिए। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। और ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी दो टोक और भरपूर जवाब दिया है भारत में। मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीज़े की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी।
اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگا. اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا. دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے, تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی, یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان. سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گے, ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شہزاد چودھری صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں, اور شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر. اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں. محترم جناب شہزاد چودھری صاحب, جیسا خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا اور ہم نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا, یہ آپ کو ایک مودی کا سیاسی اسٹنٹ نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اسکیلیشن ہوگی, مزید اس ٹینشن کو بھارت بڑھائے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے مودی کا ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے, دیکھیے وہ جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے سیاسی طور پر, اس کو سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ رچاتا ہے. پلوامہ ہمارے سامنے ہے, اس کے بعد اس نے جب وہ 2019 کا الیکشن جیتا مئی کے اندر, اور پھر وہ باقی بعد کے جو معاملات تھے تو اس کو استعمال کیا. سملرلی اس سے پہلے 2014 میں جب یہ آیا, جب بی جے پی واپس پاور میں آئی, تو اس وقت بھی 2013 میں, جبکہ حالانکہ اچھے 10 سال لائن آف کنٹرول پہ بہت بڑی حد تک سیز فائر آبزرو کیا جا رہا تھا دونوں اطراف سے, 2013 کے اوائل میں جا کر وہاں پر سیز فائر کی وائلیشنز ہونا شروع ہو گئیں بھارت کی طرف سے. اس سے پھر ایک یہ ثابت کرنے کا اس کو موقع ملا کہ مودی جیسا بی جے پی سے جیسی کوئی سخت گورنمنٹ چاہیے بنسبت کانگریس کی, اور پھر کانگریس کی بجائے پھر بی جے پی پاور میں آئی. تو یہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو, اور یہ لوکل پالیٹکس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے. تیسری ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے, کشمیر کے اندر ایک پھر سے جوہت پیدا ہو رہی تھی جہاں پر یہ سوچ تھی, اور عمر عبداللہ نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی تھی کہ جو آرٹیکل 370 کے بعد سے پہلے کا جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کیا جائے. اس گفتگو سے بھی مودی گھبرا رہا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو بھی نیشنل کانگریس کی جو حکومت ہے کشمیر میں, اس کے دور میں پھر سے دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا ہے, اور اس وجہ سے وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو واپس آرٹیکل 370 کے نیچے واپس لایا جائے. بہرحال یہ وہ چیزیں جو کہ انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہیں, اور یہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو, اور پھر پاکستان کے اوپر بلیم کرتے ہیں. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا, آپ نے شتیش سنگھ کا ذکر کیا, سمجھوتا کا ذکر ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں, تاریخ موجود ہے جس طرح کہ اس کو استعمال کیا گیا, اور ان کے اپنے ہی لوگ اس میں ملوث پائے گئے بعد میں. بالکل. شاہد کیانی صاحب, سر آپ فرمائیے, آپ کے نزدیک کیا یہی معاملہ ہے کہ یہ ایک ان کا انٹرنل پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, سیاسی اسٹنٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے, اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں بڑی سنجیدگی ہے, کوئی جنگ کا ماحول بن جائے گا؟ دیکھیں جی, آپ کبھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی الیکشنز ہوتی ہیں, جنرل الیکشنز, جی, اور انڈیا میں ہوتی ہیں. میں نے پاکستانی الیکشنز کے اندر انڈیا کا ذکر کا نام بھی نہیں لیتے. انٹرنل جو ہمارے ایشوز ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن ہے, یہ چیزیں ہیں, اور غربت کا خاتمہ ہے, یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں. وہاں پر مودی صاحب کی اسپیشل الیکشن جو اب تیسری الیکشن ہو چکی ہیں, وہاں پر ووٹ گین کرنے کے لیے پاکستان کو ہر چیز کے پر بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کرتے ہیں. اب سب سے بڑی, اور یہ جی مسئلہ ہوا بارڈر کراس. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے خلاف کینیڈا کے اندر اور یو ایس کے اندر ثبوت حاصل ہے, ان کے پاس ہے کہ وہاں انہوں نے دوسرے ملکوں کے اندر بیٹھ کر دہشت گردی کی. بالکل, ان کا آپ کے سامنے ہے جی کہ امریکہ کے اندر بھی اور کینیڈا کے اندر بھی. ہمارے پاس کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم نے کسی ملک کے اندر دہشت گردی ہو. کہاں ہے وہ پروف لے کر آئیں. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ 7 لاکھ کی فوج رکھی ہوئی ہے انڈین ہیلتھ کشمیر میں, تو بھائی یہ بتائیں کہ اتنی لاکھ جو فوج رکھی ہوئی ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا, کہ وہ تو ایک جمہوری ملک ہے. پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ جی 7 لاکھ فوج تھی, اس کے باوجود یہ جو بندے 4 5 یا 6 تھے جنہوں نے اتنے بندے مار دیے, یہ کیسے ہوا؟ اب بات یہ ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ ایک یہ بھی انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے جب ریووک کیا آرٹیکل 35 اور آپ نے
اجازت دی دوسرے لوگوں کو اندر آنے کی، اور کیا نام اپنے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، جو ان کی قانون کے خلاف شروع میں پہلے میں تھی، تو کشمیریوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. کیسے کریں تو گے؟ کیا آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کیا یہ کشمیری خود نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان چیز کو؟ یہ اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. ہم نہ لیں، یہ بہت اندر جا کر، یہ جہاں پر پہلگام کی جو بات کرتے ہیں وہ ٹورسٹ ریزورٹ ہے، جہاں پر ابھی آپ کے جیسا انڈین بتا رہے تھے جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں، وہ کیسے گھس سکتے ہیں اندر؟ تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا ایک اپنے آپ کو ایک ایمرجنگ اکانومی بتاتا ہے اور جمہوری ملک بتاتا ہے. بھئی آپ انڈین پرائم منسٹر صاحب جو ہیں تھوڑا سوچیں سمجھے اس سے پہلے کہ الزام لگائیں. ابھی ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو جو وہاں پر ایک اتنا بڑا ایشو ہوا، ٹرین کا جو اتنا بڑا حادثہ ہوا، ہمیں پتا تھا کہ ان کے پیچھے انڈین کا ہاتھ ہے، اور انڈین میڈیا بغلے بجا رہا ہے، بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے، یعنی صفاقی اور ہم نے کبھی بھی اس کے اندر ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. یہ شو کرتا ہے میچورٹی. یہاں پر میچورٹی ہے، وہاں اممیچورٹی ہے. یہ اس چیز کو سوچنا چاہیے. اور پھر جو ایک لائن لمبی لگا دی کہ جی یہ بھی ختم کر دیا، یہ بھی ختم کر دیا، اس طرح نہیں ہوتا. اس قسم کی بین الاقوامی جو آپ کی معاہدے ہوتے ہیں وہ اس طرح ختم نہیں کیے جا سکتے ان صرف ایشوز کے اوپر. یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈین گورنمنٹ تھوڑی میچورٹی شو کرے اور دیکھے کہ اگر پروف ہے تو ابھی دیکھیں ہماری حکومت نے ان کی تنقید بھی، اس کو کنڈیم بھی کیا کہ جس مارے گئے پہلی فرصت میں ہم نے اسے یہ نہیں کہا. ایسا نہیں ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے. میں جناب احمد سعید منہاس صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن پہلے شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ سنتاس معاہدے کا انہوں نے ذکر کیا کل کہ ہم نے اس کو معطل کر دیا، لیکن جب پاکستانی سفارتکار کو انہوں نے ڈیمارش کیا تو اس ڈاکیومنٹ میں سنتاس معاہدے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ میرا یہی کرتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اور دی اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، لیکن اصل میں مقصد نہیں تھا. دیکھیں انہوں نے ہیلڈ ان ابیئنس کیا، ایبروگیٹ نہیں کیا. ایبروگیٹ کر بھی نہیں سکتے قانونی طور پر. اس کے لیے تو دونوں ملکوں کو اس کا ایگری کرنا چاہیے جا کے اور جو بھی اس کا فیسیلیٹیٹر تھے ورلڈ بینک تھا، تو اس کے ساتھ مل کے اس کو ہمیں اس معاملے کو پھر وہاں طے کیا جائے گا. تو چونکہ وہ نہیں ہوا، وہ بھی لیگلی جانتے ہیں کہ لیگلی مکمل طور پر غلط ہے اور یہ نہ ہونے والی بات ہے. تو اس لیے ایک اناؤنس تو کر دیا، لیکن جب کاغذ دیا تو کاغذ تو چونکہ آپ کو لیگلی کریکٹ ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو البتہ تکلیف پہنچانے کے لیے کہ پاکستان شاید اوور ریئیکٹ کرے گا، پرووک ہوگا اور وہ کس قسم کی، لیکن پاکستان نے اچھا جواب دیا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا. جب بھی ہمارے پانی روکے جائیں گے یا پانیوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا یا کوشش کی جائے گی تو پھر ہم اس کو ایز این ایکٹ آف وار ہی لیں گے. اور یہی ہم نے کہا ہوا ہے بڑے عرصے سے. اس چیز کی اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی بقا سے متعلق ہیں، تو اس کے اندر پاکستان کوئی بھی کسی قسم کا لیوے یا فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتا. اور جب بھی پاکستان اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا بہت سختی سے اس کا دفاع بھی کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ جو ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور پاکستان پرووک نہیں ہوا، لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن کو مکمل طور پر واضح کر دیا. ٹھیک. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب، سر یہ فرمائیں کہ وہ بار بار مودی اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ ہم گھس کے ماریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم نے رافیل لے لیے ہیں، لیکن ہماری بھی ایک منیمم ڈیفنس کی پالیسی ہے. تو وہ جو ہماری دفاعی پالیسی ہے وہ کتنی مضبوط ہے؟ اور کیا کسی طرح کا، ٹھیک ہے اس کے پاس فوج بڑی ہے، بجٹ بڑا ہے، کوئی ایسا ایج ہے کہ وہ روایتی جنگ میں یا غیر روایتی جنگ میں ہم پر سبقت حاصل کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وہ جو غیر روایتی اور روایتی جنگوں کی بات ہوتی ہے، روایتی جنگیں اب شاید اس طرح سے نہیں لڑی جا سکتی کیونکہ لیٹلٹی آف ویپنز اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ اس میں کنونشنل وار، اسپیشلی ایسے ممالک کہ جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں، ان کے درمیان ایک روایتی جنگ جو ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے خاصی، ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. دوبارہ آپ کو میں لائن ملواتا ہوں، دوبارہ آپ سے اس پر تجزیہ لیں گے کہ ہماری دفاعی پوزیشن کیا ہے بھارت کے مقابلے میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. سر شاہد کیانی صاحب، سر یہ جس طرح کے آپ نے بھی کہا کہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، جس طرح کے اقدامات فوری طور پر انہوں نے لے لیے، یہ کوئی بالی ووڈ کی بی گریڈ موویز سے انسپائرڈ نظر آتے ہیں؟ یہ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا کل انہوں نے بھارتی قیادت نے.
تو یہ کیا کسی بالی ووڈ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں یا اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کر کے کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب مودی صاحب یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ظاہر ہے لوگوں کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ انڈیا ایک اتنا بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اکانومی میں بڑا کام کر رہا ہے، باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی اور کہ لوگوں کی سپورٹ اور سب کی. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ نیبرہڈ میں جسے کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس، جی، جو سگنیفیکنس ہے نا آف جیو پولیٹیکل لوکیشن، کہ آپ کا بارڈرز ملتے ہیں، جن ملکوں سے بارڈر ملتے ہیں ان کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کی آپ کو امپورٹنس اب سمجھنی چاہیے. دیکھیں نا، ابھی 2 سال پہلے چین کے ساتھ مسئلہ ایک متھا گڑبڑ کی تو وہاں پر لداخ کے اندر کتنی بڑی مار پڑی. آج اب دیکھیں کسی ملک کے ساتھ، نیپال ہے، بھوٹان ہے، یہ سری لنکا تو خردور، ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات نارمل نہیں ہیں. ہر بنگلہ دیش کے ساتھ، کسی کے ساتھ ان کے نارمل ہے، اس لیے کہ یہ ہیجمونسٹک ان کی پالیسیز ہیں کہ اپنے دبا کے رکھنا. آج آپ کے پاس اتنا بڑا بارڈر ہے پاکستان کا، تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کریں. آپ کے پاس اگر پروف ہے، آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس پروف ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دیٹ ول بی دی میچور وے، اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جہاں پاکستان نے ان کے ساتھ حالات بہتر کرنے کی کوشش کی اور مثبت تھی. ایل او سی کے اوپر جو ڈی جی ایم اوز کے آپس میں بات چیت ہوئی، وہاں پر ٹوٹل خاموشی ہے. دوسرا کرتارپور کوریڈور، یہ 2 ایسے اقدام تھے کہ ہم نے شو کیا کہ ہم اس اپنے ایسٹرن نیبر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک ہے. آپ بتائیں کہ انڈیا نے کوئی ایسا اقدام ایسے کیا ہے جس میں ہم سمجھیں کہ یار وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ آج کہہ رہا ہوں، یہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، یہاں ان کو سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شور شرابہ ضرور رہے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پلوامہ کے بعد انڈیا 10 دفعہ سوچے گا بیفور کراسنگ، اپنے بارڈر کراس کرنے کی. بہترین، یہ میری اپنی اوپینین ہے. یہ تھوڑا سا شور ضرور مچے گا، لیکن اس میں تھرڈ پارٹیز، میری اوپینین ہے کہ تھرڈ پارٹیز کون سی ہیں؟ یہ امریکہ ہے، چین بھی ہے، روس بھی ہے، جو ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی دونوں اٹامک پاورز ہیں، آپ یہ اس قسم کی حرکت نہ کریں. ٹھیک ہے. ہمارا ایک سوال یہ بھی موجود ہے جو میں آگے چلیے کروں گا کہ یہاں انڈیا میں بھی ایک انتہا پسند، امریکہ میں بھی ایک انتہا پسند، اور پھر اسرائیل کا اور ان کا جو نیکسس ہے، تو یہ اس معاملے میں بھی ذرا بات کریں گے. لیکن محترم جناب شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ انہوں نے رافیل لے لیے، تو رافیل لینے کے بعد کیا ان کو کسی قسم کی برتری حاصل ہوتی ہے؟ اور پاکستان میں جو پائلٹس ہیں ان کا معیار اور بھارتی معیار، ذرا اس کو بھی ذرا ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ کیا ہے. دیکھیے، بات یہ نہیں ہے کہ کون سا جہاز بہتر ہے یا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ رافیل ایک بہت اچھا جہاز ہے، ماڈرن جہاز ہے، ون آف دی لیٹر ورژنس، اور ٹھیک ہے، اچھی اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس قسم کا مشن کرنا ہے کہ آپ کے پاس اس مشن کے لیے آپ کا جو اکوپمنٹ ہے، جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں، جو آپ کے وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو جس قسم کی ہماری انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو آپریشنز ہوتے ہیں یا لمیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں، جیسا 2019 کا معاملہ لے لیجئے، تو یہ کہنا کہ کیا اس وقت بھارت کے پاس کسی طرح کی کم کیپیبلٹی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ کم کیپیبلٹی تھی. اچھی، ریزنیبل، بلکہ بہت اچھی کیپیبلٹی تھی. پاکستان کے پاس بھی بہت اچھی کیپیبلٹی تھی. لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس سچویشن کے اندر کون کس طریقے سے اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس ایک دن کے اندر کیسی پرفارمنس رہی. اور چونکہ یہ بہت لمیٹڈ قسم کے مشنز ہوتے ہیں جس کے اندر جیسا آپ نے 2019 کا معاملہ دیکھا، ہم ایک لمبی جنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک کچھ دنوں کی جنگ کی بات بھی نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسی مشن کی، ایک ایسے ریاکشن کی بات کریں، ایکشن اور ریاکشن کی، جس کے اندر کے لمیٹڈ ٹائم اسکیل کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ کیپیسٹی کیپیبلٹی دونوں طرح پہ موجود ہے. کیا آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہے کہ آپ اس چیز کا جواب دے پائیں گے یا دے دینا چاہتے ہیں یا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ 2019 میں ہم نے ثابت کیا کہ ہاں وہ پولیٹیکل ول ہے اور وہ کیا. اسی طریقے سے اب بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اگر آؤ گے تو پاکستانی ڈیفنس کا جو نظام ہے وہ آپ کو فیس کرے گا، آپ کو روکے گا، آپ کے ساتھ
وہ والا کام کرے گا جو کہ ابھینندن کے ساتھ ہوا. اور جب آپ کر لو گے تو اس کی یہ مت بھولیے کہ بس وہیں پہ ہم رک جائیں گے. اس کے بعد ہم اگلے دن یا اسی دن کسی بھی وقت میں جو اس کا کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اب تک کہ ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے اسی نقدی کے اندر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک آن گوئنگ ایک ہوتی ہے مشنز کی پریپریشن اور ساری چیزیں جو اس قسم کے لمیٹڈ اسکرمشز کے اندر, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی سائڈ کسی کو حاوی نہیں ہونے دیا جا سکتا. ڈیفینیٹلی بھارت کو باوجود اس کے کہ اس کی جو بھی سائز ہے لیکن وہ کوئی اتنی لمبی جنگ نہیں ہے جس کے اندر کے وہ فرق نظر آ سکے. اور سر ایک اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فل اسکیل وار کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, نہ یہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایک دو نیوکلیئر ملکوں کے اندر امپاسبلٹی ہے, ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خطے میں تباہی ہوگی, صرف 2 ملکوں میں نہیں پورے خطے میں تباہی ہوگی اس سے. اور جہاں پر کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات اتنے ایک نازک موڑ پہ ہیں, وہاں پر اس کے بغل میں ایک اور جنگ آپ کیسے چھڑ سکتے ہیں, کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ چھڑے. چین ایک بڑا وہ کنسرن ہے امریکہ کے لیے, تو وہاں پہ اس کے قریب ایک اور 2 ملک جن کے ساتھ امریکہ تعلقات اپنے ٹھیک رکھنا چاہتا ہے, کیسے کسی جنگ میں جا سکتے ہیں. تو کسی طرح کی جیسے کہتے ہیں لانگ ڈیوریشن وار, اس کا کوئی چانس یا فل سکیل وار کا کوئی چانس اس طریقے سے نظر نہیں آتا. یہی بات احمد منہا صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس بریک کے بعد آپ اپنا تفصیلی جواب دیجیے گا کہ اگر فل اسکیل وار, ویسے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقل مند اس وقت سمجھ سکتا ہے کہ اس سے صرف تباہی بربادی ہوگی اور دونوں طرف ہوگی, کوئی کسی پر حاوی نہیں ہو سکتا, نہ ہم انڈیا پر قبضہ کر سکتے ہیں نہ انڈیا ہم پر قبضہ کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں فل اسکیل وار کے تو کوئی امکان نہیں ہے, اور اگر آپ کسی قسم کی مہم جوئی کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھارت کو یقینی طور پر منہ کی ہی کھانی پڑے گی. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بھارتی میڈیا جو چیخ چلا رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اب آپ نے جو اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے, پاکستان سے کوئی 5 گنا بڑی فوج رکھی ہوئی ہے, آپ رافیل خرید رہے ہیں, آپ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, ایٹمی آپ ملک ہیں, تو یہاں تو آپ نے ہتھیار ڈال دیے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے, اسی لیے آپ اب پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے. سفارتی طور پر کیا کر سکتے ہیں یہ تو میں شاہد کیانی صاحب سے پوچھوں گا, لیکن منہا صاحب آپ فرمائیے کہ اگر بھارت یہ کرتا ہے تو اس دور میں, اس زمانے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی, تو ایک ورلڈ بینک کی تو ہے, اگر وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا اور ہمارے پانی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور آبی دہشت گردی کرتا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. آپ نے جو کہا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں, اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز ہو گئی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو گیا, اور اب جو ہے ورلڈ بینک, ان تمام اداروں کی جو تھی کریڈیبلٹی تھی وہ پہلے بھی کوشچن ہو چکی تھی. اب رہا سا یہ ورلڈ بینک رہ گیا تھا. اگر اس نے بھی وہ ثالثی کا کردار جس میں یہ گارنٹر ہے اپنا رول ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹینشنز مزید بڑھیں گی, کیونکہ آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں پاکستان نے رائٹ کوارٹرز, رائٹ ایئرز کے لیے بڑا کینڈیڈ, نپت اللہ, ریشنل, ریسپانسبل ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ ہم ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کا فل اسپیکٹرم جو ہے وہ سے رسپانس جنریٹ کرنے کا کریں گے, کیونکہ آبی جاریت جو ہے وہ اعلان جنگ ہے. ابھی یہاں پہ مودی نے جو لفظ استعمال کیا اس نے ہیلڈ ابینس کیا ہے, اس میں سے ٹوٹل نکتا نہیں ہے, لیکن عالمی قوانین کے مطابق یہ بھی وہ نہیں کر سکتا ہے. اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کیا فل اسکیل وارفیئر کی آپشن کیا انڈیا کے پاس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس 1998 کے بعد جتنی بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسکلیشنز ہوئی ہیں, اسپیشلی جب پارلیمنٹ پہ سو کالڈ ایک اسٹیج ڈرامہ ہوا تھا 2002 کے اندر, تو 2002 کی اسکلیشن ہو یا 2008 کی اسکلیشن ہو جس میں ہم آئی بال ٹو آئی بال بیٹھے ہوئے تھے, اسپیشلی 2002 میں ہم تقریباً 1.5 سال آئی بال ٹو آئی بال بیٹھے تھے, لیکن نیوکلیئر ڈیٹرنس کی وجہ سے انڈیا نے وہاں پہ حملہ نہیں کیا تھا. تو آل آؤٹ وار جو ہے آؤٹ آف کوسچن ہے, ون نیوکلیئر ڈیٹرنس کی وجہ سے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کنونشنل ویپنس بھی ہیں وہ بھی جو ہے ان کی لیتھیلٹی اس قدر ہے کہ اب آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جا سکتے. اس کا الٹرنیٹ کے طور پر 5th جنریشن وارفیئر کا استعمال جاری ہے کہ جس کا ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا وارفیئر ایک امپورٹنٹ ہتھیار ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہتا ہوں
کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ انڈیا کے پاس بہت سولجرز نمبر آف سولجرز زیادہ ہیں، یہ 1:3 کا ریشو جہازوں میں، ٹینکوں میں اور دیگر اس طرح کے جو ساز و سامان میں ہیں. اٹ از بیسیکلی مین بیہائنڈ دا گن. شہزاد چودھری صاحب جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں 1999 میں، واز اے ینگ پائلٹ، اور ان کے کریڈٹ کے اوپر جو ہے وہ گیلنٹری ایوارڈز بھی ہیں بسائڈز ادر ملٹری ایوارڈز. اسی طرح شاہد کیانی صاحب جو یہاں پہ ایمبیسڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو فل اسپیکٹرم ریسپانس کی بات کرتے ہیں، تو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور میں آپ کی ڈپلومیسی بھی آتی ہے، پولیٹیکل جو ہے بائلیٹرل جو نیگوسیشنز وہ بھی آتے ہیں. اگر وہ ناکام ہوں تو پھر کنونشنل ویپنز استعمال ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور کنونشنل اگر اسکلیٹ کر دو نیوکلیر ہوتی ہے. تو لہٰذا کمپلیٹ چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کا جیسے 2019 میں اسکواڈرن لیڈر صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان کے حصے میں جو عزت آئی تھی Su-30 گرا کے، اور یہ ابھی ننگل کا جو ہے MiG-21 گرا کے عزت آئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد چودھری صاحب جیسے اور میں کئی اس طرح کے ماؤں کے لال ینگ پائلٹس ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی ونگ کمانڈر نعمان اور جو اسکواڈرن لیڈر صدیقی کی طرح ہم بھی عزت کمائیں، ہم بھی جا کے پاکستان کی طرف کنٹریبیوٹ کریں. تو لہٰذا جو پاکستان آرم فورسز جس میں بیٹل ہارڈنس ہے، جو کی بیٹل ریڈینس ہے، یہ انڈیا کو کسی بھی فل اسکیل وار سے اور نیوکلیئر ڈیٹرنس آف کورس روکے گی. ٹھیک. میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب اس نے پانی اگر بند کر دیا تو پھر پاکستان نے تو کہہ دیا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا، تو پاکستان پھر کن ٹارگٹ کو اٹیک کر سکتا ہے یا کیا لاہ عمل ہوگا، وہ آپ مجھے بتائیے گا. لیکن شاہد کیانی صاحب، سر یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ جب ابھی جیسے منہا صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے میں نے بھی، کہ عالمی ادارے، عالمی قوتیں وہ تو بے بس ہو جاتی ہیں. فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں عراق پر میں کیا کچھ ہوا، افغانستان میں کیا کچھ ہوتا رہا. تو جہاں سپر پاور ہے وہاں پر اب سپر پاور بھی نہیں رہا، اب دنیا بھی جو ہے وہ بائی پولر ہو چکی ہے. تو اس وقت اگر انڈیا یک طرفہ فیصلہ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس سفارتی طور پر کیا واقعی کوئی ایسے آپشنز موجود ہیں جنہیں وہ ایکسرسائز کرے اور وہ پاکستان کے حق میں ہیلپ فل ہوں؟ دیکھیں جی، آپ کو یاد کریں کہ 2019 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت تھی جی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ویٹنام میں نارتھ کوریا کے صدر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. جب ان کو بتایا گیا کہ جی یہ تو پاکستان انڈیا تو جنگ چھڑنے لگی ہے، اور انہوں نے پھر اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی بیچ میں ڈالا. اور آپ کو پتہ ہوں جی بیہائنڈ دا سین چین بھی تھا، روس بھی تھا، جنہوں نے دونوں ملکوں کو پر یہ واضح کر دیا کہ بھائی یہ ہم جو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ رسپانسبل جو ہیں یہ نہیں ہیں ملک کے دونوں نیوکلیئر. ان کو کہا گیا کہ جناب آپ اس جنگ سے بچیں اور اس کو جو آپ کا مسئلہ مسائل ہیں بیٹھ کر اس کا حل نکالیں. انڈیا نے تو اپنی طرف سے وہ بھیج دیا، دیکھیں نا، ایک بغیر سوچے سمجھے اندر بھیجا، مار پڑ گئی. اور پھر یہ بتا دوں کہ مودی کی حکومت کو اس وقت وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اب اس کا جواب بھی نہیں دے سکے کہ بھئی آپ نے کیا کیا، اندر گئے مار کھا کے آگئے. ابھی میں سمجھتا ہوں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جنگ نہیں جاننے والے ہیں. وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی انڈیا کی ارسپانسبل جو انہوں نے اپنی موو کی ہے، اس کا اگلا سٹیپ نہیں ہوگا. دیکھیں میں فوجی، میں اینالسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف شور شرابہ ڈالا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو. الیکشن کیمپین ہے، ووٹیں لینے کے لیے ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کو پاکستان کو ہم اس طرح دبا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اور جہاں تو بات ہے کہ جی کیا ہے دہشت گردی، بھائی دہشت گردی تو ہم لڑ رہے ہیں. اور آپ کا کہ تو دہشت گردی کا میں دوبارہ دہراؤں گا، آپ کے باہر کے ملکوں کے اندر تو آپ ان کے ملکوں کے سرزمین پر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں، انڈیا اس کو تھوڑے عرصے کے لیے، ہفتہ 10-15 دن کے لیے اس کو شور شرابہ ڈالے گا، لیکن اس کے بعد یہ سارا معاملہ پھر بیٹھ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا بارڈر کراس کر کے کسی کو اندر بھیجے گا. وہ اس خمیازہ بھگت چکا ہے 2019 میں. اور پھر ایک اور بات، یہ جو بڑے ممالک ہیں وہ اس کو آگے جانے بھی نہیں دیں گے. ٹھیک، ایک بریک مجھے لینا ہے سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے تو ہاتھ اٹھا دیے نا اپنی فوجی قوت کے ساتھ، وہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. پانی سے کریں گے تو اگر پانی کو ہتھیار استعمال کریں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں. ہزاروں لوگوں کا قاتل ایک دہشت گرد جب آپ کے ملک کا سربراہ ہو تو پھر آپ کو ہزیمت پہ ہزیمت ہی اٹھانی پڑتی ہے.
تو بریگیڈ صاحب ویسے تو فل اسکیل وار یا کسی اب آپریشن کی گنجائش ہمیں تو نظر نہیں آتی. اب یہ فرمائیں کہ اگر پانی بند کرتے ہیں, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں پانی کے ساتھ, ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا ہمارا انفیکشن ہوگا؟ پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا, اعلان جنگ ہوگا. اب اعلان جنگ ہوگا پھر رسپانس فل اسپیکٹرم دینا ہی دینا ہے. اسپیکٹرم کے اندر پہلے جیسے میں نے کہا کہ شاید کینی جیسے جو ایمبیسڈرز رہے ہیں کہ ڈپلومیٹ کو اپنا رول ادا کرے گی, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی, اپنے الائز سے بات کر کے ان کو جو ہے ٹیم ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی طرح جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسپیشلی ورلڈ بینک کو انوالو کر کے آئی سی جے میں شاید جانے کی. لیکن اگر یہ ہیڈ رہا اور پاکستان کی جو شہر رہ گیا یا اس کے جو پانی روکا گیا اسی طرح سے, تو پھر ہمارے پاس کنونشنل اٹیک کرنے کے علاوہ, کائنیٹک آپشن کے علاوہ دوسری آپشن نہیں ہوئے گی. اس میں لانگ رینج آرٹلری کا استعمال ایسے تمام جو ہے وہ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی یا کوئی پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. فورورڈ جو کنونشنل میزائلز ہیں لانگ رینج, ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے, ایئر فورس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بھی ضرورت پڑی تو پھر جو ہے وہ اکراس دی ایل او سی بھی آپشن جو ہمارے پاس ہوگی. اور اگر یہ کنفلکٹ ایسکلیٹ ہوتا ہے تو پھر یوز آف ویپنز, اسٹریٹجک ویپنز, اسٹارٹنگ فرام جو آپ کے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں اس سے لے کے اسٹریٹجک ویپنز کی آپشن پاکستان کے پاس موجود ہے. تھریش ہولڈ کے حساب سے استعمال کی جائے گا, اور تھریش ہولڈ جو ہے ہمارا ایمبیگوس ہے اور انڈیا اس کا گیس لگاتا رہتا ہے. تو لہٰذا ہر طریقے کی جو ایک ریسٹرینٹ سے لے کر ایک آفینسو ڈیفینس کی طرف آپشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے. سب سے اچھی بات میں سمجھتا ہوں سارے جو بھی پروپیگنڈا وارفیئر ہے جو مودی اس کا کر رہا ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے, کشمیر کاز کو ہوا ہے. ان سینس کہ جو ڈورمنٹ ایک قسم کا ہو چلا تھا جو کشمیر کاز, وہ دوبارہ مودی کی اس طرح کی ہوسٹائل نیچرڈ اسٹیٹمنٹس نے اس نیوکلیر فلیش پوائنٹ جو ایک کانسیپٹ اٹیچ رہا ہے جو کشمیر کے جو ہے کانفلکٹ کے یا کشمیر ایشو کے ساتھ, اس کو اس نے جان ڈال دی, صرف اس میں جان ڈال دی. مگر آج دیکھیں پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تمام سیاسی قوتیں چاہے کتنے بھی اختلافات ہوں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. اور جیسا میں نے کہا کہ جب دہشت گرد قاتل آپ کا سربراہ ہو ملک کا تو آپ کو ہزیمت ہوتی ہے. آپ کرکٹ کے میدان سے بھاگ گئے, آپ جنگ کے میدان سے بھاگ گئے, آپ پانی کی دہشت گردی پر اتر آئے, آپ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو تو فائدہ ہی ہوگا, نقصان آپ کا ہی ہونا ہے. مگر شاہد کیانی صاحب سر, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی شملہ معاہدے سے باہر نکل جائیں گے اور دیگر معاہدوں سے باہر نکل جائیں گے, تو اس کا ذرا مطلب بتائیے کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تھا کہ پیسفل جو معاہدہ ہوا تھا شملہ کا, اس میں کہا تھا کہ جی کو ایگزسٹنس کے دونوں ملک جو ہیں وہ پیسفل طریقے سے اپنے مسائل کو حل کریں گے, آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گے. جی جب آپ اس چیز کو, یہ بنیاد تھی, بڑی امپورٹنٹ تھا, اور اس میں اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو مرحوم جو تھے, انہوں نے بیٹھ سوچ سمجھ کر کیا تھا اس بات کو. اب جب آپ یہاں پر یہ اس پر سمجھوتا ہے, دستخط ہوئے ہیں اس کے اوپر, آپ اس کو بھی اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کریں, جس پر آپ نے بڑی اچھی طرح بات کی کہ جو وہ ڈیمارس دیا گیا اس کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اس کو چھیڑیں گے نہیں. ہمارا بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا عرصہ تک یہ ٹریٹی جاری رہی ہے, اس میں آپ بیٹھ کر یہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہے جس پر کئی عرصے تک ہم اس پہ جاری رہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر انڈیا اور پاکستان جو ہے بہت ساری ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے. اس میں کشمیر بھی تھا, وہ بھی کہیں ختم کر دیا مودی صاحب نے. اب یہ ہم بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اس سے باہر ہم بھی ختم کرنا چاہتے. لیکن میں آپ کو ایک بات, ابھی وقت ختم ہو گیا, بہت معذرت چاہوں گا, گفتگو کو روکنا پڑے گا. محترم جناب شاہد کیانی صاحب, سفیر شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہا صاحب دفاعی تجزیہ کار, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جیسا میں نے کہا, آپ کھیل کے میدان سے بھاگے, آپ جنگ کے میدان سے بھاگے, آپ اس پانی والے میدان سے بھی بھاگ جائیں گے, آپ ادھر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ صرف سیاسی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, انڈیا کے مفاد کے لیے نہیں کر رہے. آپ خطے کے نقصان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, پاکستان کو اس میں فائدہ ہی ہونا ہے, ہزیمت آپ کو اٹھانی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.